बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। हमने आईसीजे की सिफारिशात पर इक़दामात उठाए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत कुलभूषण के केस में पाकिस्तान को आईसीजे में घसीटना चाहता है। उम्मीद है अपोजिशन भारत की चालों को समझेगी। एहतसाब के अमल से गुजरने वालों को सफाई का मौका दिया जाएगा। हम किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं, लेकिन इमरान खान कोई एनआरओ नहीं देगा। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटे। उम्मीद है कि हमारी अपोजिशन के मेंबरान हिंदुस्तान के चालों को समझेंगे। इंटेलिजेंस सरबराह काउंटर टेररिज्म के लिए, ग्लोबल दहशतगर्दी की जो जद्दोजहद है उसमें मशावरत के लिए आते जाते हैं। कोई हवाई और कोई अड्डा देने का इरादा नहीं है। अपोजिशन को बता चुके हैं, वो जानते हैं, वो दिल लगी कर रहे हैं। एहतसाब के अमल से जो भी गुजर रहा है उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करे। वो अपनी सफाई पेश कर दें तो वो इंशाल्लाह बरी और जिम्मा हो जाएंगे। इज्जतें सबकी बराबर होती हैं। हम किसी की बिला वजह न पगड़ी उछालने के कायल हैं, न इंतकामी कार्रवाई के कायल हैं। एहतसाब के अमल में अगर कोई रुकावट बनेगा और अगर वो चाहेगा करप्शन के लिए इमरान खान एनआरओ दे देगा, कोई मुकमुका करेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। एहसन इकबाल बजट की किताब का पहले मुताला कर लें, तकरीर सुन लिया करें। शौकत तरीन साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कोई मिनी बजट का उनका इरादा नहीं है। उधर बिलावल भुट्टो ने अवाम पर 375 अरब रुपए से ज़ायद टैक्सेस को जालिमाना करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। बिलावल ने कहा कि हुकूमत भारी टैक्सेस के तूफान पर अवामी रद्दअमल से डरी हुई है। कॉल्स और इंटरनेट पर टैक्स को अगले दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। उन्होंने कहा कि PTIMF बजट को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दामात को बेनकाब करते रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि बजट में चैलेंजेस थे। 40 से 60 लाख ख़ानदानों को कामयाब प्रोग्राम के तहत ऊपर लाना चाहते हैं। इन ख़ानदानों को कम लागत वाले घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बजट में जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को हमने मद्देनजर रखा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो मुतारफ करवाया गया, जिसमें से 40 से 60 लाख खानदानों को हम नीचे से ऊपर लेकर आना चाहते हैं। फी खानदान को 5 लाख रुपया कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। कम लागत वाले घर बनाने के लिए 20 लाख रुपया फराहम किया जाएगा। काश्तकार को हर फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक वो कर्जा फराहम किया जाएगा। और ये तमाम वो बातें हैं जो मशीनरी के लिए 2 लाख ये बिला सूद हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग दे के भी अपने पाँव के ऊपर जो है वो खड़ा किया जाएगा। और ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। जब आप अपनी आबादी का 2-2.5 करोड़ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात भी दे देते हैं, छत भी दे देते हैं, कारोबार भी दे देते हैं, हुनर भी फराहम कर देते हैं, तो ये प्रोग्राम का नाम ही इस वजह से रखा गया है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। मुल्की मौसम की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। फैसलाबाद, झंग, शेखुपुरा और नारोवाल समेत कई शहरों में जल थलेख हो गया। इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम की अंगड़ाई, पंजाब में गर्मी की छुट्टी, बादलों की एंट्री। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश से हर तरफ जलथल हो गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर, फैसलाबाद में भी बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। झंग और नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। दीपालपुर, जौनावाला में भी बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। चिन्योट में बारिश से पहले गर्दो गुबार का तूफान। शेखुपुरा, कायदाबाद में छाई सुर में घटाओं ने जोर दिखाया। आरिफाला, नूरपुर, थल में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसते रहे। पिंडी भट्टियां, समंदरी, फालियां और सुखीकी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। फूल नगर में बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया।
बलूचिस्तान के इलाके कोलू में बारिश ने तबाही मचा दी। रात गए आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सेंजार, लासेजई, तंबू और सफेद के इलाकों में यालाबारी से खरीफ की फसलें तबाह हो गई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कई कच्चे मकानात भी गिर गए। उधर फैसलाबाद के इलाके नया मुआना में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री की दीवार तेज आंधी के बायस गिरी। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब भक्कर और गिरदोनवाह में मिट्टी के तूफान और तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी के मारे अवाम बिजली की आंख मचोली से परेशान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन हो या रात कई घंटे बिजली गायब रहना अब मामूल बन गया है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सेक्टर E11-4 में गुज़श्ता रात 12 बजे से बिजली गायब है। शहरी बिलबिला उठे हैं। आइस्को कंप्लेंट सेल का शहरियों की कॉल सुनने से गुरेज़ा है। कराची में विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही है कि हम सहाफ़ियों को, ख़ुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनको ये हक़ देना चाहते हैं कि वो अपना, अगर उनका कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अदा नहीं हो रही तो वो एक रिड्रेसल, उनको लीगल हक़ मिल सके अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कानून है ये बहुत अहम है और ये इसमें कई जो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है वो है भी ये कि सहाफ़ियों को यह क्यों दिया जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ जो है वो जाएं। मेरा ख़्याल है कि ये रवैया मुनासिब नहीं होगा। इस बजट में हमने जो मिनिमम पे है वो 20,000 रुपये कर दी है। सो उसके बाद तमाम जो सहाफ़ती इदारे हैं उनके ऊपर भी ये लाजम है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में उसके मुताबिक जो है वो इजाफ़ा करें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में पिछले दिनों जो ट्रिपिंग हुई, लोड शेडिंग हुई, कराची में मासवाई उन इलाकों के जहाँ पर रिकवरी बहुत बुरी है, लोड शेडिंग नहीं हुई और हर जगह के ऊपर बिजली जो है वो मिलती रही। उसकी वजह क्या थी कि 500 मेगावाट इजाफी बिजली वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को दी, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी में जो कराची के शहरी हैं उनको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई बिजली जाने की। वरना हर गर्मियों में आपको मालूम है कि कराची में सबसे ज़्यादा बिजली का क्राइसिस जो है वो आता है और ये वो ख़ुसूसी इंतज़ामात थे जो वफाकी हुकूमत ने लिए ताकि हम कराची को एक जो शहरी हैं उनको ये सहूलत जो है वो दी जा सके। और जो दबाव आया उसके नतीजे में कई जगहों के ऊपर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिपिंग जो है वो हुई। और ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब एक कौमप्रस्त सियासत कर रहे हैं और वो वफाक की सियासत से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो यहाँ पे एक तासुब फैलाया जाता है उसमें मैं आपको बताऊं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है ताकि कराची और सिंध के जो शहरी हैं उनको सहूलत मिल सके। इसी तरीके से चाहे पानी का मसला हो, चाहे तरक्याती कामों का मसला हो, तमाम जगहों के ऊपर एक तो आप देखिए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए पैसा आता है सूबों को। सिंध को गुज़श्ता 2-3 सालों में कोई 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ। सिर्फ इस साल 27% चूँकि बजट में प्रोविंशियल शेयर्स में इजाफ़ा किया गया है, इसके नतीजे में सूबा सिंध का, पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट के शेयर में वो बढ़ेगा। और सिर्फ इस साल सिंध को 700 से 750 अरब रुपया NFC अवार्ड के ज़रिए जो है वो मिलेगा। लेकिन मसला क्या हो रहा है, ये पैसे जा किधर रहे? जब इतना ज़्यादा पैसा सूबाई हुकूमत के पास आता है तो हमारे MPA दोस्त भी बैठे हैं,
ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر؟ یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ 1990 سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا. ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت ترلا کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے. یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے. اس وقت بلوچستان کے 20 ایریاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، وہاں پہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے. جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی رکتا ہے، پستول دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں. یہ پولیس کا کام ہے، یہ مائنر کرائمز ہیں. اور انفارچونیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک، پروٹوکول انجوائے کرنے تک رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ نہ، اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے. آپ بہت بڑا پیسہ بدین، کوٹکی، ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے اسپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں، لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان ڈسٹرکٹس کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج دیے جائیں. آج آپ کوٹکی کا حالت دیکھیں، آج آپ بدین کی حالت دیکھیں. لاڑکانہ کے اوپر 90 ارب روپیہ خرچ ہوا صرف پچھلے سالوں میں. آپ دیکھیں کہ لاڑکانہ میں کوئی گلی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، گلیاں ہیں نہیں، ہاسپٹلز، سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوور کرے. حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں. یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. نمبر 1، آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے. دوسرا، یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے. پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں، اضلاع کو پیسے جا نہیں رہے، کراچی کو پیسہ جا نہیں رہا، انکم شہروں کی بڑھ نہیں رہی. سوائے اس کے کہ ہر 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر، ایک ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں. چیف منسٹر سندھ کی حیثیت، صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا. ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں. ساری ڈیسیژن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں، بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر، جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں. یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے، اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے. اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے
سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں. اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی تو وہ آرٹیکل 140A انفورس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہو، جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں. ادروائز نہ یہاں پہ اضلاع کو، نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے، اور صرف من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے. جو آپ نے دیکھا نیب نے جو پلی بارگین کیے ہیں، ابھی نیب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں. اربہ روپیہ پلی بارگین میں نیب کو سندھ کے کیسز سے ملا ہے، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. جو پیسہ نیب کو سندھ سے ملا ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ اصل پیسہ دبئی چلا گیا ہے، لندن چلا گیا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا، اور یہ بھی اربوں میں ہے. لہٰذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو کے پاس کیس پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے، ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں، اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل 140A کو انفورس کیا جائے، اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے اضلاع کو. اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصاً جو سندھ کے دیہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں. یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہیں وہ مل سکیں گے. اب آئیے بجٹ کی طرف. اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، PMLN نے جو سب سے اس وقت بڑی خوبی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے بغیر پتہ کیے کہ وہ ہے کیا. مثلا آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے اور ہمارے محسن رانجھا صاحب نے اور PMLN پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس نے اوورسیز پاکستانیز کو حقارت کے ساتھ مسترد کیا کہ ہم اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا، احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، اسحاق ڈار، وہ آج کل کیا ہے؟ وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں. فرق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا پیسہ وہاں کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں. لٹیروں کا یہ گروہ جس کو ہم نون لیگ کہتے ہیں وہ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. آپ اوورسیز پاکستانیز کی ذرا محبت کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو 29 ارب ڈالر جو تاریخ کی سب سے بڑی ترسیلات زر پاکستان کو ملی ہیں، ان میں 90% جو پیسہ پاکستانیوں نے پاکستان کو بھیجا ہے وہ $500 سے کم رقم ہے. یہ لیبر کی طرف سے پاکستان کو ہر مہینے یہ پیسے آئے ہیں. 500، یہ کوئی اربوں روپیہ کسی ایک بندے نے پاکستان میں نہیں بھیج دیے. $500 کے اور اس سے کم کے $100، $200، $250 کے ریمیٹنسز ہیں جو لیگل راستے سے پاکستان کے اندر آئیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ کس طرح پاکستان کے عشق میں مبتلا ہے، کس طرح سے ان کو پاکستان کا خیال ہے. اور میں اس میں نواز شریف اور PMLN کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں جو ریمارکس دیے. احسن اقبال صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اپنی تہذیب رکھنی چاہیے، کوئی طریقہ رکھنا چاہیے. اور جس طرح سے پھر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بات کی، آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے ٹیکنالوجی کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہے، آپ نے اس کو مسترد کر دیا.
ہم نے 49 ترامیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہیں، ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ترمیم۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس میں ہارنے والے اور جیتنے والا اس کو قبول کرے اور بغیر سوال کے قبول کرے۔ ہمارا مدعا جو ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے، آپ ان 49 ترامیم سے ایگری نہیں کرتے، آپ اپنی ترامیم لے آئیے اور کہیے کہ نہیں الیکشن اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کو جس طریقے سے پی ایم ایل این کو لگ یوں رہا ہے، اس وقت تمام جو اشاریے یہ جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی فضا رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہاریں تو پھر شور مچا سکیں کہ دھاندلی ہو گئی۔ ابھی سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہ بیانیہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ اس لیے یہ کون لوگ وہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیٹ کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا اگلے الیکشن میں یہی کریں گے کہ بینر لے کے کونے کے اوپر کھڑے ہوں گے، حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور۔ یہ اگلے 7 سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احسن اقبال، سعد رفیق، شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب، ان سب کا یہی مستقبل ہے۔ یہ میرا خیال ہے ان کو ایک ہی کام اگلا کرنا چاہیے، ان کو خطاطی سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کا خرچہ بھی بچا سکیں۔ خود ہی اسمبلی کے باہر بیٹھا کریں قلم دوات لے کے اور لکھا کریں کہ حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور، وہی بینر لے کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور خرچہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بچے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں خطاطی سیکھنا ایک اہم ان کی پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے خصوصاً ہمارے کاروباری طبقے کا، ہمارے صنعت کاروں کا اور عام لوگوں کا، وہ بہت خوش آئند ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں تمام جو طبقہ ہائے فکر ہے، سارے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، انہوں نے بجٹ کو ویلکم کیا ہے اور اس کو ایک گروتھ اورینٹڈ، ترقی کے طرف جاتا ہوا بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی گروتھ کا سال ہوگا، عام آدمیوں کے لیے بہتری کا سال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پیچھے بھی آپ نے دیکھا پچھلے 3 سالوں میں کووڈ کے باوجود، کرونا کے باوجود ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح دنیا سے بہت کم رہی۔ جہاں دنیا میں 40 سے 50% کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئیں، پاکستان میں یہ شرح صرف 27% رہی، اور اس کے بعد پاکستان کی جو شرح آمدنی میں اضافہ ہے وہ 37% تھا۔ مہنگائی میں اضافہ 27% تھا، لیکن فی کس آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 36.7% ہے، جس سے اور خصوصاً ہمارا جو فارمر ہے، ہمارا جو کسان ہے، اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا۔ 1100 ارب روپیہ ہمارے اربن اکانومی سے رورل اکانومی میں گیا۔ 60% جو ہمارا اس وقت ورکر ہے جو وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ جب 7 بمپر کراپس ہوئیں ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، گندم کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، مکئی کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، اس کے بعد سٹرس کنو جو ہوا پچھلے سال وہ ہمارا سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت فصل ہوئی، اس کے ساتھ گنا تاریخ کی دوسری بڑی جو ہے وہ فصل ہوئی، اور اب آم اس سال جو ہوئے ہیں وہ بھی ایک بہت بمپر کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ ان 7 فصلوں کو بمپر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 4% سے زیادہ کے اوپر گرو کی ہے۔ اس کے ساتھ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہے۔ اس بجٹ کے اندر ہم نے دیکھیں عام آدمیوں کے لیے یا جو ہماری وائٹ کالر ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات یہ کیے ہیں۔ ہم نے جو چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کمی کر دی ہے، اور اب جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں سبسٹینشیل کمی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو نئے ٹیکس لگانے کی ایک تجویز تھی انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل فونز کے اوپر، موبائل ڈیٹا کے اوپر، وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے نیا ٹیکس جو ہے
اس کے اوپر نہیں لگایا. اس کے ساتھ جو تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے اور ٹیکس ریلیف بھی جو ہے وہ پینشنرز کو بھی ملا ہے اور تنخواہ دار طبقے کو بھی ملا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کامیاب جوان اور ہاؤسنگ پروجیکٹس لا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے جو تمام ہی طبقہ فکر کے لوگ ہیں, خصوصاً جو وائٹ کالر ہمارے لوگ ہیں, ان کو بے پناہ فائدہ ہوگا. کوئی بھی شخص اپنے گھر سے اٹھ کے تو وہ 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہے وہ لے پائے گا, اپنا کاروبار شروع کر سکے گا. آپ کی دکان ہے, آپ اپنی دکان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں, کامیاب جوان سے فائدہ اٹھائیں. آپ کاشتکاری کر رہے ہیں, اپنی کاشتکاری کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیں اور ہماری اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس گھر نہیں ہے, آئیے آپ اپنے جو گھر ہے اس کے لیے سستا ترین قرضہ لیں اور اپنا گھر بنائیں. ہم نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے, ہم نے جو صنعت کار ہیں ان کو ریلیف دیا ہے, ہم نے جو ہمارے ورکنگ کیپٹل لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا ہے, اور یوتھ اور ایگریکلچرسٹ کو ہم نے ریلیف دیا ہے. ایک اوور آل اس لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بجٹ. بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ کا اس پہ لیکن اس کا سوال کا پہلے جواب دے لوں. سوال یہ ہے کہ مجھے تو کوئی پریس کلب کے یا آپ کی آرگنائزیشن نے آ کے نہیں کہا کہ یہ کرنا چاہیے. یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ اس چیز کو رائے ریز کرنا. آخر آپ لوگ الیکشن کراتے ہیں, اپنے لیڈر منتخب کرتے ہیں, انہوں نے تو آ کے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے کہ ہمیں یہ رائٹ جو ہے وہ, اگر میرے پاس قانون ہی نہیں ہے تو میں کس قانون کے تحت جو ہے وہ مالکان کے اشتہار بند کر دوں. اگر میرے پاس ریڈریسل ہی نہیں ہے, لیگل ہی نہیں ہے, میں تو لیگلی چل سکتا ہوں نا. میں کوئی اپنا ہٹلر یا مسولینی کی گورنمنٹ میں تو منسٹر نہیں ہوں. لہٰذا جب ہم قانون بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو آرگنائزیشنز ہیں آپ کی, وہ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتی ہیں قانون, اور وہ اپنے جو ہے وہ اونرز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم تو آپ کو یہ آفر کر سکتے ہیں سہولت, لیکن اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو ملے گی, اگر آپ نہیں لینا چاہیں گے تو نہیں ملے گی. اے پی پی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اے پی پی ہو, پی ٹی وی ہو, ریڈیو ہو, 2008 سے لے کے 2018 تک پی ٹی وی میں 1800 لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں. اے پی پی میں 922 لوگ ہیں. فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کوئی دکاندار جو گاہک کا سودا جو اسے فروخت کیا ہو بخوشی لے لے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا. میں تو اس اجر کے لیے بیٹھا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ گاہک اگر غیر مسلم ہوگا تو کیا وہ اس کردار سے مسلمان نہیں ہوا ہوگا؟ ہمارے کسی دکان پہ چلے جائیں. احسن اقبال تقریب سے مخاطب ہیں, لیکن کراچی میں فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, وہ سنتے ہیں. آپ نے اپنے میرے لیے کام کرنا ہے, تنخواہیں آ کے جو ہیں وہ آپ میرے سے لے لیں. 1 ارب روپیہ اے پی پی کا سال کا خرچہ ہے, اور اے پی پی کی آمدن کتنی ہے مہینہ؟ 16 لاکھ روپیہ. مجھے بتائیں یہ ادارے کیسے چلیں گے جب تک آپ یہ کریں؟ یا تو بڑی سمپل ہے, ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تنخواہیں کہاں سے دینی ہیں آپ نے؟ ہم نے ٹیکس پیئر سے پیسے لینے ہیں, ٹیکس لگانا ہے, آپ نے, میں نے, سب نے, ہم نے پیسے دینے ہیں, اس کے بعد ہم تنخواہیں دے دیں گے, سب کو الاؤنسز دے دیں گے. اب سوال یہ ہے, یہ ماڈل نہیں چل سکتا. اور اے پی پی میں تو خیر انشاءاللہ تعالی اے پی پی کا, ریڈیو پاکستان کا, انفارمیشن منسٹری میں ہر بندہ جو اس وقت کام کر رہا ہے ہم اس کو اپنا گھر دیں گے. ہر بندہ جو اس وقت وہاں پہ کام کر رہا ہے ہم اس کو الاؤنسز دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریفارم کریں گے. بٹ جسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا.
معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو نیب کی پالیسی ہے اور وہ تو آپ نیب سے پوچھیں کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو گرفتار نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں انہوں نے نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا، انہوں نے مریم بی بی کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا، اور انہوں نے ان کے کیسز چلنے دیے تھے، اور کیسز کے بعد جو ہے جب ان کو کنوکشن ہوئی تو ان کو سزا ہوئی. تو یہ نیب کی پالیسی ہے جس کے مطابق. تو یاد بتائیے گا کہ کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، آپ نے بھی آپ دیکھا ہوگا. دیکھیں ہم نے تو گرین لائن پروجیکٹ دیا ہے، مسئلہ کیا ہے جو میں پریکٹیکلی سمجھتا ہوں اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر بڑی توجہ دی. گورنر عمران اسماعیل ہر ہفتے وہ جاتے ہیں اسلام آباد اور وہ یہی کہتے ہیں عمران کے یہ اس کو آپ یہ کام کریں، لیکن جب تک آپ کی جو صوبائی محکمے ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کے کام میں ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نہیں اس کے اوپر چلیں گے آپ نہیں، کیونکہ اس میں ایکوزیشنز انوالو ہیں، اس میں آپ کی جو ہے آپ کے جو سپلائز ہیں وہ انوالو ہیں. جب تک صوبائی محکمے آپ کے ساتھ نہیں چلتے آپ یہ کام مکمل نہیں کر سکتے. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو ہماری کراچی کی لیڈرشپ ہے، گورنر سندھ ہیں، ہمارے اسد عمر صاحب منسٹر پلاننگ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں سندھ حکومت کے تعاون کے بغیر ان میں ڈیلے آؤ. تمام جو اسکیمیں پرانی سرکولر ریٹ پہ گرین لائن ہو جائے، کوئی نئی اسکیم کراچی کے لیے نہیں ہے. اور سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ تمام ملک میں جب ہائی ویز بنتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے، لیکن جو معاملہ سندھ کا آتا ہے، سکھر سے حیدرآباد آتا ہے، وہ وفاقی ہم پیسے بھی دے چکے اپنے ایسے تو بھی وہ وفاقی حکومت ادا نہیں کرتی ہے، بلکہ کہتی ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے ہم، اور یہ مسائل ہو کہتے ہیں کراچی کے لیے نئے بجٹ میں کوئی نئی اسکیم ہے. پہلی بات تو یہ کہ پرانی اسکیمیں بھی تو مکمل کرنی ہے نا، یہ نئی اسکیمیں صرف بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک عجیب و غریب ماڈل ہے، نئی اسکیم بناؤ، اپنا ٹھیکیدار لگاؤ اور اس کے بعد بھول جاؤ. آپ لوگوں کو کراچی کے جو صحافی ہیں میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا، آپ جو اناؤنس اسکیمیں ہیں ان سب کے اوپر علیحدہ علیحدہ ذرا ایک پیکج تیار کریں اور پتہ کریں وہ اسکیمیں گئی کدھر ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہے. سو اسی لیے یہ جو آپ نے سکھر کی بات کی کراچی کی، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بن رہی ہے. وی جی ایف اس کا سب سے بڑا وی جی ایف ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اور تمام جگہوں کے اوپر جو ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 7.5 کروڑ تو این ایف سی ایوارڈ میں ادھر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو کراچی پیکج دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اندرون سندھ کا جو پیکج دیا ہے، یہ سارے پیکج اس کے علاوہ ہیں. جو جھگڑا ان کا ہے وہ یہ ہے، مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ایڈیشنل پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ہمیں دے دیں. بھائی آپ کو کیسے دے دیں؟ آپ پہلے اپنا پروونشل پیسہ تو جسٹیفائی کریں کہ جو کدھر گیا ہے. آپ وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے، آپ فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا پیسہ بھی ہمیں دے دیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر لگائیں گے، سندھ کے حکمرانوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو جو پیسہ اس وقت آپ مراد علی شاہ اینڈ کمپنی کو دیتے ہیں وہ کراچی اور بدین اور گھوٹکی اور لاڑکانہ میں لگنے کے بجائے وہ دبئی، لنڈن، پیرس میں جا کے لگ جاتا ہے. یہ پرابلم. دیکھیں مردم شماری تو ہو رہی ہے، لیکن میں نے کیبنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی، دنیا میں اس طرح مردم شماری ہوتی نہیں. یہاں پہ ہمیں روزانہ ہی اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آج ملک میں کتنی آبادی بڑھی ہے، کتنی آبادی کم ہوئی ہے، تاکہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد یہ ہر دفعہ ایک جو ہے جھگڑا نہ پڑ جائے. آپ کو ہر مہینے پتہ ہو کہ آبادی کی سچویشن کیا ہے، کوئی سرپرائز نہ ملے. سو اس دفعہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یوز کریں گے. میرے خیال میں تو ہمیں ایک ویب سائٹ پاپولیشن کی PBS کو بنانی چاہیے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس ہے، اور اس کے اوپر روزانہ میں نادرا کو جو ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ ان علاقوں میں اتنی آبادی بڑھی ہے، ان علاقوں میں اتنی آبادی کم ہوئی ہے، تاکہ آپ جب الیکشن کے نزدیک آئیں تو آپ کا سیاسی استعمال نہ ہو سکے. یہ جو بھی آپ سارا جو قضیہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو سیاست ہے. یہ اس کا جو وہ آ کے کہتے ہیں ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی اس سے، تو آپ آبادی کا ٹنٹنا چھوڑ دیں. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ آبادی جو ہے وہ کم کر دیں. یہ کوئی پلاننگ کے اعتبار سے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سیاسی جھگڑا ہے جو اس میں نہیں. ڈیڈ لائن تو اسی میں دے دی ہوئی ہے، انہوں نے شروع کر دیا ہے.
اپنی مرضی کا وہاں پہ چیئرمین لا کے دکھاتے ہیں جو کہ اپنی مرضی کے جو ہے وہاں پہ اختیارات استعمال کرتا ہے. تمام جہاز جو ہے تیار ناکارہ ہو چکے ہیں اور یہ ایویشن منسٹر کی ایک غلط پالیسی بیان کی وجہ سے یونٹ نے ہمارے آپریشن پہ پابندی لگا دی ہے جو کہ ریونیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے قومی ایئر لائن. اس کے لیے کیا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ دوبارہ پیپلز پارٹی اور خورشید شاہ صاحب کی بہترین پالیسیز کے نتیجے میں پی آئی اے کبھی بھی ریونیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ نہیں تھا. اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ بھی بھرتی کر لیے پر پلین, جتنا بڑا کرو پی آئی اے کا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. یہ جو ابھی چیئرمین پی آئی اے لگائے ہیں انہوں نے آ کے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے پی آئی اے. پہلی بار پی آئی اے کے جو بالکل آپ سمجھیے کہ گراؤنڈ ہوتی ہوئی ایئر لائن تھی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی ہے. اور پہلی بار پاکستان کے اندر ہر حکومت کا آپ نے کہا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے, ہم نے آ کے 60 اداروں کے سربراہ لگائے ہیں. پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے ایک بھی ادارے کے سربراہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک ادارے کے سربراہ کا انتخاب جو ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوا. تمام اداروں کے سربراہ پراپر میرٹ کے اوپر اور اس طرح سے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں. اسٹیل مل بہتر ہو رہی ہے, پی ٹی وی الحمدللہ آپ دیکھیے ہم نے ایچ ڈی کر دیا ہے اور اس کی ہم پوری پروگرامنگ نئی لانچ کر رہے ہیں, ریڈیو کی پوری پروگرامنگ نئی لانچ کر رہے ہیں. اداروں کو ہم نے اینٹ سے اینٹ جوڑ کے ہم کھڑا کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کریں. تھینک یو. ثمرات عوام تک پہنچے ہیں. جو آپ اگر جو کسان ہے وہ 1200 روپے کا گندم بیچ رہا تھا 2018 میں, وہ آج 1900 2100 کی بیچ رہا ہے. تو 60% پاپولیشن جو ہے وہ تو کسان سے جڑی ہوئی ہے, اس کو تو فائدہ ہوا ہے. آپ یہ بات کریں کہ جو اربن پاپولیشن ہے ہماری, اس کے لیے چینی اور وہ آٹا مہنگا ہوا ہے, اس کو ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو ہم نے احساس پروگرام جو دنیا کا اس وقت تیسرا بڑا پروگرام ہے جو اس وقت چل رہا ہے, سوشل پروٹیکشن کا پروگرام, ہم نے اس کے ذریعے پروٹیکٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارا یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر وہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا. سو آپ یہ جو پاپولیشن ہے اس کو آپ دیکھیے, 30% لوگوں کے لیے مہنگائی ہوئی ہے, 70% لوگوں کے لیے مہنگائی نہیں ہوئی ہے. سو 30% لوگ جن میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے, جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے تکلیف پہنچی ہے, اس کو ہم نے پروٹیکشن دے دی ہے. سو اسی لیے تو پاکستان میں ایک اچھا ماحول آیا ہے اور اکانومی جو ہے وہ آگے جائے. چلیں آخری ان کو کر لیں دو آخری. اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ مانیٹر کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہوتا ہے اور باہر کتنا, ایگزٹ کتنا ہوتا ہے. سمپل بات ہے نا. مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں یا سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہمیں ہمارا نہیں مل رہا. پنجاب اور باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو پانی پورا مل رہا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ انٹری کے اوپر انڈیپینڈنٹ مبصر بیٹھے, دیکھیں پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے, پھر ایگزٹ کے اوپر لوگ بیٹھے اور کہیں کہ ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے. تو مجھے آپ پوچھیں, مراد علی شاہ سے پوچھیں نا, کیوں نہیں لگانے دے رہے انڈیپینڈنٹ مبصر؟ اس لیے نہیں لگانے دے رہے کہ اصل پانی سندھی لوگوں کا, سندھ کے عوام کا جو پانی ہے وہ بلاول ہاؤس والے چوری کر رہے ہیں, وہ مراد علی شاہ چوری کر رہے ہیں, اور ان کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ چوری کر رہے ہیں. یہ جو پنجاب کو یہاں پر آ کر کے بیچتے ہیں کہ پنجاب آپ کا پانی چوری کر رہا ہے, یہ پنجاب پانی نہیں چوری کر رہا. سندھ کے چند وڈیرے, چند لٹیرے, جن کا تمام جو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جاتیوں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں, وہ پانی کے اوپر بھی یہی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ پرابلم, پھر اگر سندھ کے لوگوں کا اتنا پرابلم ہے تو مجھے بتائیں نا کہ آصف زرداری صاحب اور ان کی بہن کی زمینوں کا پانی تو کبھی کم نہیں ہوا. یہ صرف جو ہے وہ عام بیچارے سندھی ہاری کا ہی پانی کم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ انڈیپینڈنٹ مبصر لگانے دیں, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, ان کو بھی پتہ چل جائے گا. ٹائم بڑا ہو گیا, ٹی وی والے کہہ رہے ہوں. ایک منٹ آپ کے 3 سوال ہو گئے.
कि वजीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाक जो इजाफी पैसा दे रहा है वो भी हमें दे दे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट arynnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।